नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल के खास प्रोग्राम गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर आपको खुशामदीद कहता हूँ। गोशे गयूर रूबी डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर आपकी मुलाकात होगी किसी मुनफरद नामवर हस्ती से या गुफ्तगू होगी अहले फहमो ज़का के साथ ऐसे मौज़ूआत पर जिनका राज ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से। तो देखिए गोशे गयूर के इस बामकसद सफ़र का आगाज़ करते हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जिन पर फैज़ साहब का ये शेर सादिक आता है कि फैज़ थी राह सरबसर मंजिल हम जहां पहुंचे कामयाब आए। मेरी मुराद है मेंबर पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से, जिन्होंने विलायत से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद इंतखाबी मैदान में कदम रखा और सन 1994 से कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखा। वो हल्का असेंबली चार मीनार से 2 बार मुंतखब हुए और सन 2004 से 2 बार हैदराबाद की पार्लिमानी सीट को जीत चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट की कई अहम कमेटियों के मेंबर हैं और रह चुके हैं। पार्लियामेंट में अपनी वलवला अंगेज तकारीर और सवालात की वजह से ओवैसी साहब को सफ़े अव्वल के 10 मेंबरान में से 8वें नंबर पर गिना जाता है। इस मुनासिबत से असदुद्दीन साहब के बारे में अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि उन्होंने मुसलमानान हिंद के सियासी तशक्कुस को एक नए विखार से रूशनास कराया है। आइए मिलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से। असदुद्दीन साहब, आपका डीजी केबल में गोशे गयूर खास प्रोग्राम में दिल से खैर मक़दम है। आपने वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपने ईद के चंद दिनों बाद ही इतनी मसरूफियत के बावजूद वक्त दिया, इसके लिए हम और भी दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। देर से सही ईद की दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए रूबी डीजी केबल के गोशे गयूर की तरफ से। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रमज़ान के दौरान ये जो क़यामत खेजी रही और जिसमें बर्मा में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो ही रही थी कि इधर हमारे अपने सूबे आसाम में गड़बड़ शुरू हो गई और एक जुल्म व ज़ियादती का एक पहाड़ सा टूट पड़ा मुसलमानों पर। आपने 2 बार वहाँ का दौरा किया, वहाँ के हालात से आपने खुद वाकिफ़ हुए और लोगों को आगाही कराई। आप इस ज़मन में क्या कहना चाहेंगे? वैसा सबसे पहले आपका और डीजी केबल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और एक अहम मौजू की तरफ तमाम आवाम को बता रहे हैं कि वहाँ पर आसाम में जो कुछ आज हो रहा है अभी भी। सबसे पहली बात यह है कि आसाम में आज 4 लाख से ज़ायद मुसलमान बेघर हो चुके हैं और जब हम लोग पहली मरतबा मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर उन हालात को देखने के बाद एहसास हुआ कि हम लोग कुछ जानते ही नहीं है कि वहाँ पर किस तरह का जुल्म आसाम में मुसलमानों पर किया जा रहा है। ना सिर्फ उनको बेघर किया गया बल्कि उनकी जानें ली गई, जुल्म उन पर किया गया, बल्कि ये उनको कहकर घर से बेघर किया गया है कि ये लोग हिंदुस्तान के शहरी नहीं है, बांग्लादेश के हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम इनको लगाया गया और इसीलिए आप देखते हैं गयूर साहब के जितने फ़िरक़ा परस्त जमात के लीडर्स हैं, चाहे वो अडवाणी हो या मोदी हो या राज ठाकरे हो या परवीन टुगाडिया हो या फिर ख़ुद मुकामी आसाम के कांग्रेस के कायदीन हो, ये कहते हैं कि ये मसला हिंदुस्तानी और बांग्लादेशियों के दरमियान है। कोई ये कहता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से आसाम के डेमोग्राफी में चेंज आ रहा है। मैं इन दोनों इल्ज़ामात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि 2011 के सेंसस जो प्रोविज़नल पेपर आया वो इस बात को बताता है कि ये तमाम के तमाम हिंदुस्तानी हैं और ये जो कह रहे हैं कि घुसपैठी घुस गए बांग्लादेश से, बिल्कुल गलत है। प्रोविज़नल पेपर ये बताता है कि 2001 और 2011 के दरमियान में 9% की आबादी में कमी आई कोकराझार में और डुबरी में। तो फिर ये क्या बताता है? दूसरी बात यह है कि ये लोग जो आज मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो इस बात को नहीं समझा सकते कि बांग्लादेश जिस वक्त बना उस वक्त बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 3 करोड़ थी और हिंदू वहाँ पर जो बांग्लादेश में थे 2 करोड़ थे। आज बांग्लादेश में मुसलमान करीब 14 करोड़ के हो चुके हैं आबादी और हिंदू 1.5 करोड़ हैं। इतने लोग कहाँ गए? ठीक है,
اتنی آبادی نہیں بڑی ہوگی اتنے مسلمانوں کی بڑھتی ہے، الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے بعد کم ہوئیں گے مگر اتنی کم سے کم وہ 3-4 کروڑ تو ہونا تھا، کہاں گئے وہ لوگ؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بنگالی زبان بولتے ہیں اور اس بنیاد پر ان کو بنگلہ دیش کہنا بالکل سراسر نہایتی جرم ہے۔ یہ مغربی بنگال میں جو مسلمان رہتے ہیں جس میں 25% مسلمان مغربی بنگال رہتے ہیں تمام کے تمام بنگالی بولتے ہیں، تریپورہ میں جو مسلمان رہتے ہیں بنگالی بولتے ہیں، منی پور ناگالینڈ میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بنگالی بولتے ہیں۔ یہ تو تاریخی حصہ ہے۔ اور 1826 میں جو حکومت برطانیہ اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور برما میں جو ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ کے تحت یہ حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت آیا، اور 1800 صدی کے آغاز کے وقت انگریزوں نے بنگالی مسلمان کو لے کر وہاں پر گئے، بنگالی بولنے والوں کی، تاکہ یہ لوگ زراعت کرنے کے ماہر تھے۔ آج جب ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کو یہ کہنا کہ بنگلہ دیشی ہے، تو پھر گجرات میں ہم کو کیوں مارا گیا، کیوں لوٹا گیا، 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان بے گھر ہوئے، کیا وہ بنگلہ دیشی تھے؟ تو یہ سراسر جھوٹا الزام ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب رہا سوال کہ اب اتنا بڑا جو ایک چیلنج ہے مسلم کمیونٹی کے سامنے کہ کیسے ہندوستان کے مسلمان اپنے بھائیوں کو جو اس ملک کے شہری ہیں، جو ان کے دینی بھائی ہیں، کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم تمام کو ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ اب فی الوقت جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر ان کیمپوں میں بہت ہی برا حال ہے، بچے مر رہے ہیں، بیمار ہیں، نہ بچوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے بیبی فوڈ ہے، نہ عورتیں، ان کی بچوں کی مائیں اتنی کمزور ہو چکی ہیں غیور صاحب کہ یہ لوگ چل نہیں سک رہی ہیں۔ تو ان کے لیے ہم کو دواؤں کا انتظام کرنا پڑے گا، ڈاکٹرز کا انتظام کرنا پڑے گا، کپڑوں کا انتظام کرنا، کپڑوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے مگر یہ 3 چیزوں کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچوں کے کھانے کا بیبی فوڈ، عورتوں کو پروٹین کی ضرورت ہے، جو ضعیف حضرات ہیں ان کو بھی طاقت کی دواؤں کی ضرورت ہے، اور ان کی عبادت کاری ریہیبلیٹیشن۔ اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہگرما جو بورڈو کا BTC کا چیئرمین ہے وہ نئے باتیں کر رہا، وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ کوکھراجھار میں داخل نہیں دیا جائے گا۔ کون ہے یہ ہگرما جو کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس ان کے زمین کے کاغذات ہے یا نہیں؟ بھائی جن کے گھر بار جلا دیے گئے، جو لوگ اپنے جسم پر ایک کپڑا پہن کر بھاگ گئے، جان بچائی انہوں نے، ان کے پاس کون سا کاغذ ہوگا؟ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہم نہیں دیکھیں گے۔ آخر حکومت ہند کیا BTC کو یہ اختیار دیا ہے؟ کیا فورنرز ٹریبونل کے اختیارات ہگرما کے پاس ہیں؟ اور آسام کا چیف منسٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم صرف ہندوستانیوں کو بولیں کہ تمام کے تمام ہندوستانی ہیں؟ اس سے خود ان کے ذہنوں میں جو فطور ہے، جو دشمنی ہے، جو نفرت ہے مسلمانوں تعلق سے، اس کا کھلا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے میں ایک بار کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ بے گھر کر دیے وہ لوگ آج ولنریبل ہو چکے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جو ملک کے دشمن طاقتیں ہیں وہ ان کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے ان کی مدد کریں، FIR درج کرائیں، جتنی زیادہ سے زیادہ FIR درج کرانا ہے، اور اسی لیے مجلس اتحاد المسلمین تمام چیزوں کو دیکھ کر کوشش کر رہی ہے کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آبادی کے تناسب کی بات کر کے آپ نے کچھ چونکا دینے والی باتیں کہیں، شکریہ۔ دوسرا سوال جناب آپ سے کہ راحت کاری اور احتیاطی تدابیر کو لے کر حکومت کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، اس ضمن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک خاص بات جس سے میں آپ کی توجہ جس کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ کہ گجرات کے فسادات کے دوران جارج فرنانڈس نے ایک بات یاد دلانے کی کوشش کی تھی حکومت ہند کو کہ کلیکٹو پنشمنٹ والا جو فارمولا استعمال کرتی تھی برطانوی حکومت ہماری جدوجہد آزادی کے دوران، ویسا کلیکٹو پنشمنٹ جس میں ایک گاؤں میں اگر ایک طبقہ متاثر ہوتا ہے تو دوسرے طبقے کے لوگوں کو سزا دی جائے، ویسی کوئی صورتحال کی کیا بات کی جا سکتی ہے؟ ویسا کرنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ کلیکٹیو پنشمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ 1 مہینے کے بعد بوڈو لینڈ کا MLA گرفتار ہوتا ہے، جبکہ ہم جتنے کیمپ سے ہم لوگ گئے وہاں پر لوگ رو کر ہم سے کہہ رہے تھے کہ بوڈو BTC کے ذمہ دار حضرات جس میں MLAs ہیں، ان کے ذمہ دار عہدیدار ہیں، یہ لوگ شام میں ٹھہر کر گولیاں چلوائے اور خود اپنے بندوقوں سے گولیاں چلائے۔ تو ان کو پنشمنٹ دینا، ان کو سزا دینا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو فوراً جتنے لوگوں کا نام آ چکا ہے ان کو گرفتار کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اب آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ان کیمپس میں راحت کاری کے اقدامات کیا کرنے چاہیے یا پھر وہاں کی ریاستی حکومت کیا کر رہی ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا غیور صاحب کہ اگر کوئی بیمار ہے
اور اگر آپ کسی کو اینٹی بایوٹکس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نہ آپ ہیں، مگر آپ جو تھوڑا بہت آپ اور ہم جو بنیادی بیسک نالج جانتے ہیں، اینٹی بایوٹک کا ایک کورس ہوتا ہے 4 دن کا یا 6 دن کا. وہاں پر ان کیمپس میں ہم جتنے جہاں پر گورنمنٹ طرف سے جو ڈاکٹرز آئے یا نرس گئے، مثال کے طور پر کوکراجھار میں ایک سکول ہے جس میں 6000 لوگ رہتے ہیں. وہاں کے سکول کے لیے ایک نرس ایک ملیریا کا اسپیشلسٹ آتی ہے 30 دوائیں لے کر اور 10 کھانسی کا سرپ لے کر. اب میں اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے پاس 30 اینٹی بایوٹک ہے، تم کیسا بانٹو گے؟ تو بولے کہ میں ایک کو 2 دواؤں دوں گی. یعنی 2 دوا سے آپ جسم کو اور امیون بنا دے رہے آپ بیماری کے لیے. یہ اتنے اس طریقے سے وہاں پر ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے. تو جتنے ہمارے پاس نوجوان ڈاکٹرز ہیں، میں ان سے اس پروگرام کے ذریعے اپیل کروں گا کہ آپ جائیے، اللہ آپ کو قابل بنایا ہے تو آپ جتنا ہو سکتے آپ جائیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، دوائیں لے کر جائیے، ان کو طبی امداد پہنچائیے. تو یہ بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک اجتماعی طور پر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے. ریاستی حکومت سے تو امید کرنا غلط ہے. وہ بجائے راحت پہنچانے کے، بجائے مدد کرنے کے، اور مسائل پیدا کر رہے ہیں وہاں پر. تو اس لیے ہم تمام کو کچھ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ پروگرام بنانے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک مدر اینڈ چائلڈ کے نام سے ایک پیکج بنا ہے، جس میں ایک سیریلیک کا ڈبہ ہوگا، ایک پروٹین پاؤڈر کا شیشی ہوگی، اور آئرن کی دوائیں ہوں گے. تو یہ 3 چیزیں اس پیک میں ہوگی، اور انشاءاللہ ایک 20,000 اس طرح کے پیکٹس ہم لوگ بنا رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کیمپ میں لے جا کر ہم دیں گے یا پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ آئندہ جو ہے انشاءاللہ اکبر الدین اویسی اور ہمارے دیگر MLAs وہاں پر جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو مقامی وہاں پر بدرین اجمل صاحب کی جماعت کے جو جنرل سیکریٹری ہے بشیر قاسمی صاحب، ایک بنائے ہیں ایک پیکیج 1000 روپے کا، جس میں ایک ساڑی ہے، ایک لنگی ہے، ایک بکیٹ ہے، پکانے کے 2 بگونے ہیں، اور کھانا نکالنے کا جس میں برتن ہے، جس میں یہ تمام چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ میں ان کو کہا ہوں کہ اس طرح کے 2000 وہ 1000 کا جو پیکٹ ہے اس کو تیار کریں. تو جیسا یہ تیار ہو جائے گا یہ ہوگا. مگر سب سے اہم کام جو ہم کو حکومت کو پریشر کرنا ہے، بتانا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں بوڈو، جن کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہے، اس کو پہلے سیز کیا جائے. اگر یہ نہیں سیز ہوں گے تو کل بھی آپ دیکھیں، کل 6 لوگوں کا قتل ہوا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ڈر اور خوف کے ماحول میں کوئی کیمپس میں نہیں جائے گا. یہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان دوبارہ کوکراجھار کو واپس نہ، اور اس کے بعد یہ پھر یہ بوڈو تحریک، بوڈو ریاست بنانے کی تیاری کریں گے. تو پہلے ہم کو اپنی پوری توجہ ان کو امیڈیٹ جو راحت کاری کیا پہنچا سکتے ہیں، کہ وہاں پر دوائیں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں بچوں کی، وہ پہنچانا. اور پھر لانگ ٹرم جو پلان ہونا چاہیے کہ FIR صحیح طریقے سے درج ہوں، ان پر کیسز بک ہوں، اور پھر حکومت پہ دباؤ ڈال کر ان کا ریہیبلیٹیشن. ناظرین، یہ تھے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز قائد ممبر پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. اب دیجیے اجازت آپ کے میزبان یعنی مجھے انعام الرحمان غیور کو اگلی ملاقات تک کے لیے. خدا حافظ.